बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। और कुछ दिन पहले, कुछ दिनों की बात है कि आपको पता है मुल्तान के अंदर नेशनल हॉस्पिटल के ऊपर जो एक हादसतन बात सामने आ गई और वो एक बहुत बड़ी न्यूज़ बन गई कि वहाँ पे जो डेड बॉडीज़ हैं वो रखी हुई हैं और हस्पताल का मौक़िफ़ ये था कि ये जराही के लिए, तालिब इल्मों के लिए है। ज़ाहिर है एक तकद्दुस रखना चाहिए था, जो कि पमाल हुआ, इस पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ जितने भी मेहमान थे उनमें से कसरत ने यह कहा कि ये जो मैटर है, सब्जेक्ट है जराही का, सर्जरी का, ये क्योंकि इंतहाई गैर इस्लामी है तो इस्लाम के अंदर इस तरह के मामला तो होने ही नहीं चाहिए। उनसे जब पूछा गया कि हुजूर अक़दस क्या तिब के अंदर इन चीज़ों की गुंजाइश आप पैदा करते हैं, तो एक साहब ने तो बड़े वाज़ेह तौर पे कह दिया, उन्होंने कहा नहीं, आप जड़ी बूटियों से इलाज करें, ये सब चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल ही नामुनासिब हैं। इसके अंदर गायनी भी आ जाती है, इसमें सर्जरी भी आ जाती है, इसमें ओपन हार्ट भी आ जाती है, इसमें हर तरह की चीज़ जो है वो आ जाती है। लेकिन मैं अपने मेहमानों से बात करने से पहले एक थोड़ा सा अहाता जो है वो अपने मेहमानों को और आपको तबन जो है वो सिर्फ अर्ज़ कर दूँ। मेरे साथ अल्लामा साहब बैठे हैं। अल्लामा शाम अस्सलाम वालेकुम। हुजूर अक़दस खैरियत से? इंतहाई मोहतरम मुसैद भाई अस्सलाम वालेकुम। और अल्लामा इमरान मज़ाहरी भाई अस्सलाम वालेकुम। हुजूर अक़दस शायद इस बात का इल्म हो, मुझे इस बात का इल्म जो है वो मैट्रिक के ज़माने से है, और अगर आप जितनी भी इंसाइक्लोपीडिया पढ़ लें, ब्रिटानिका ले लें, अमेरिकना ले लें, इस्लामिक इंसाइक्लोपीडिया ले लें, इस्लामिक हिस्ट्री ले लें, इस्लामिक मेडिसिन की बुक्स ले लें, आप अगर बरतानिया जाएं और उनकी चोटी की 5 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाएं तो आपको ये नाम जो है वहाँ पे कसरत के साथ मिलेंगे। मिसाल के तौर पे वो मैं नाम आपको अभी बाद में बताता हूँ कि वो कौन से नाम है। एनेस्थीसिया आपको पता है, एंटीसेप्टिक करना होता है कि किसी चीज़ को ऑपरेशन से पहले आपने साफ़ करना है। मुसलमानों की इजाद थी और मुसलमानों ने ढूंढा कि अल्कोहल के साथ साफ़ किया जा सकता है, और मुसलमान साइंसदानों ने अल्कोहल को एंटीसेप्टिक के तौर पे चीज़ों को सेप्टिक करने के लिए इस्तेमाल किया। डिस्टिलेशन आपको पता है वो क्या चीज़ होती थी कि पानी को गर्म करते थे, वो भाप उठती थी, वो दूसरी तरफ जाती थी, और वो फिल्टर्ड वाटर का जो नया कॉन्सेप्ट आया, डिस्टिलेशन मुसलमानों ने। क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल बनाना चीज़ों के अंदर मुसलमानों ने। अलजबरा, इसके बाद कैलकुलस, ये जो कैलकुलस है ना, इसके एल्गोरिदम इजाद हुआ, और एल्गोरिदम वो चीज़ है जिससे कि आज अमेरिका जो है या बरतानिया जो है या जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो आपको बताती हैं कि पाकिस्तान में प्रोजेक्शन में 23 के अंदर कोविड की सूरत हाल क्या होगी, और वो उन्होंने जो 2020 में प्रोजेक्शंस इसकी थी एल्गोरिदम से, वो आज सच्ची साबित हुई। ज्योमेट्री की इजाद हुई, केमिस्ट्री की इजाद हुई, बायोलॉजी की इजाद हुई, मेडिसिन की इजाद हुई, जिसमें कि पहला हॉस्पिटल जो है, अगर आप तारीख हिस्ट्री पढ़ें, मैं हदीस की बात नहीं कर रहा, वो हज़रत उमर ख़त्ताब ने फील्ड हॉस्पिटल कायम किया साहब के लिए जो कि जहाद पर हुआ करते थे। फिर इसमें फार्माकोलॉजी जो है उसकी इजाद मुसलमानों की, फिर सर्जरी की, फिर इसके बाद वो तमाम अशिया जिनको कि हम शायद आज थोड़ा सा नजूम की तरफ ले गए। एस्ट्रोलॉजी जो है ये मुसलमानों की बहुत बड़ी ताकत थी। वो लोग इस मुल्क में भी आए, उनमें से कई लोग जिन्होंने के पाकिस्तान में भेरा से थोड़ा सा करीब जाके वो जो नमक की पहाड़ी है, सॉल्ट माइन है, वहाँ खड़े होके ये बताया था कि जनाब अक़दस दुनिया का जो रेडियस है और जो सरकमफ्रांस है वो कितना है। तो मैथमेटिक्स की अगर वो डेवलपमेंट एल्गोरिदम की ना हुई होती तो आज ये चीज़ें ना होती। लेकिन उलमा के सामने आज दो टोक सवाल है कि हजूर क्या नज़रिया इस्लाम जो है ये साइंस के एक और ख़ुसूसी तौर पे उन चीज़ों के जिसमें कि इंसान के जिस्म से सीखना पड़ेगा। तो हमारे एक आलम ने, हज़रत आपकी तरफ पहले तवज्जो कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि जनाब अगर किसी सूरत में सीखा भी जा सकता है तो मुसलमान के जिस्म पे नहीं आपको सीखना, आपको किसी काफिर के जिस्म पे सीखना है। तो अगर मैं तारीख़ देखूं तो ये सारी तारीख़ जिसको कि हम गोल्डन पीरियड ऑफ इस्लाम कहते हैं, ये 8 से लेके तकरीबन 12वीं सदी तक का जो दौर है, इसमें गोल्डन पीरियड में कोई ऐसी निशानी नहीं मिलती जिसमें कि गैर मुस्लिम के ऊपर हमारे तबीबों ने तब आजमाई की हो। वो ज़ाहिर है उन्होंने भी तो सीखा। मिसाल के तौर पे ब्लड सर्कुलेशन का इजाद होना जो था वो मैं कहता हूँ खुदा की कसम, आज मुसलमानों को ज़रा थोड़ा सा कमतर समझते हैं ना, मुझे उनकी अक्ल और दानिश और तालीम पे ना मुझे हंसी आती है, और मैं नहीं उनको दुरुस्त करता कि जाएं फिर पढ़े जाके। आज अगर हम ये कहें कि हम
یہ چیزیں نہیں پڑھیں گے کیونکہ اس میں حرمت انسان یا حرمت لاش نہیں ہے، تو پھر ہمارا سٹانس دنیا میں کیا ہوگا علامہ صاحب؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ بلال بھائی، یہ ایسا موضوع ہے، پوری دنیا میں اس پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ انسان صاحب تکریم ہے، پروردگار نے اسے صاحب عزت بنایا ہے، اور وہ جو تکریم ہے اس کے ثبوت جو ہیں احکام شریعت میں آپ کو جگہ جگہ ملتے ہیں۔ یعنی جو جنازہ ہے، جو غسل ہے، جو کفن ہے، جو کافور ہے، جو دفن ہے، جو قبر کا جو کانسیپٹ ہے، یہ سارے احترام قبر پہ نہ بیٹھنے کا تصور ہے، بہت ساری چیزیں ہیں قبر سے ریلیٹڈ۔ پوائنٹ یہ ہے کہ جو جراحی ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے، اور جو اٹاپسی ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ یا لرننگ کے لیے جو میڈیکل سائنسز کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ لرننگ کے لیے چیر پھاڑ کریں کسی لاش کا، اور اس کے اندر سے چیزیں جو ہیں وہ نکالیں اور ان کو اسٹڈی کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت پوری دنیا کے اندر جو ہے، یو کے اندر، یو ایس اے کے اندر، یورپ کے اندر بہت ساری مسلم آرگنائزیشنز ہیں جنہوں نے نان انویسو اٹاپسی کے پورے انسٹیٹیوشنز بنائے ہوئے ہیں، ریسرچ سینٹرز بنائے ہوئے ہیں۔ بہت سارے طریقے اس وقت رائج ہیں پاکستان میں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ اس کی طرف توجہ دی جائے کہ ایک چیر پھاڑ کے بغیر ہی آپ جو ہے وہ اٹاپسی مکمل جو ہے وہ کر لیں اگر آپ کو ضرورت ہے تو، محض سیکھنے کے لیے، اور پھر جبکہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ ان لاشوں کی بے حرمتی اس لیول پہ ہو رہی ہے کہ ہڈیاں بک رہی ہیں، آرگنز بک رہے ہیں، اور ان لاشوں کو چھتوں پہ جو ہے وہ جانوروں کی طرح پھینکا جا رہا ہے۔ کم از کم ان دو ایکسٹریمز کے درمیان کو مناسب راہ جو ہے اس کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ محض آپ ان کو غلط مت کہتے جائیں، محض آپ اسلام ہی کو کنڈیم نہ کرتے جائیں جی کہ اسلام۔ جراحی سیکھنی چاہیے طالب علموں کو جو مسلمان ہوں؟ جی جراحی سیکھنی چاہیے؟ جی بالکل سیکھنی چاہیے۔ کس کے اوپر؟ میں نے ابھی ذکر کیا ہے جی، 3D میں۔ جی 3D میں۔ اب تو اس کا مطلب جو 3D آنے سے، ابھی تو وہ آنے میں بھی 50 سال لگیں گے، تو وہ جو پیچھے سیکھی وہ ساری جو ہے وہ آپ کے خیال میں؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے جی۔ ہم اس وقت کی بات کر رہے ہیں کہ اس وقت وہ تمام تر طریقہ کار موجود ہے اور اس کے ذریعے کام ہو رہا ہے۔ 3D جس کو ہم جراحی کہہ رہے ہیں نا علامہ صاحب، وہ 3D روبوٹ کرتا ہے جی اس وقت، اور وہ 3D جو جراحی ہے وہ روبوٹ بھی اسی کینچی سے، اسی چھری سے کرتا ہے جس سے کہ ایک ڈاکٹر کرتا ہے۔ فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کمرے کے اندر کوئی شخص موجود نہیں ہوتا۔ نہیں سر، میں اس کی بات نہیں آپ جو فرما رہے ہیں وہ ہے 3D پکچر آف ہیومن باڈی۔ جی وہ صرف پکچر نہیں ہے سر، وہ پورا ایک پروسیجر ہے، نان انویسو اٹاپسی۔ جی میں نے دیکھا سر، وہ ابھی کہیں بھی ریکگنائزڈ نہیں ہے کہ اس کو تعلیم کے لیے استعمال کیا جا سکے، وہ ایکسپیریمنٹیشن کے لیے ٹھیک ہے، لیکن آپ کی رائے اس پہ پہلے تو سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً انسان کی جو تکریم ہے اس کا حکم قرآن پاک میں ہے، تو جب انسان ہے تو انسان کے اندر مسلم اور غیر مسلم دونوں برابر ہیں تکریم کے اندر۔ اچھی بات۔ دوسری بات یہ رہی کہ جو اگلے مراحل جو آپ کہہ رہے ہیں، میں اس میں جو اس کے مجوزین ہیں اور جو اس کے مانین، یعنی جو اس کے جواز کے اور جو عدم جواز کے، یعنی دونوں کے پاس قرآن پاک کی آیات بھی ہیں۔ کوئی یہی آیت پیش کر رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور کوئی إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ، اور جو آیت ہے فَمَنِ اسْتُرِّیَ غَیْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، اور اس طرح احادیث کا ایک پورا ذخیرہ ہے۔ میں جب ان دونوں چیزوں کو جب میں نے دیکھا تو میں اس نہج اور سٹیج پہ پہنچا ہوں کہ بالکل اس کو وہ کیا جانا چاہیے، پریکٹیکل جو ہے وہ کیا جانا چاہیے۔ اس میں مسلم اور غیر مسلم کی بات نہیں ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ ہے کہ اس کے بعد جب اس کے اوپر آپ نے کر لیا اپنا جو آپ لیبارٹری میں جو کر رہے ہیں، اس کے بعد جو نشتر میں جو کچھ ہوا، یعنی جو اس کے اگلے جو مراحل ہیں اس کو پھر چھت پہ پھینک نہیں دینا چاہیے۔ جب آپ نے کیا اس کے بعد آپ اس کی تدفین کریں، لیکن یہ جو ہے پوسٹ مارٹم جو ہے، آپریشن جو ہے، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بالکل جائز ہیں۔ جائز ہیں جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال بھائی، سب سے پہلی بات تو جو آپ نے ماشاءاللہ جابر ابن حیان کا، ابن حزم کا جو آپ نے دباچہ باندھا ہے، سب جو سائنس کے طالب علم ہیں اس بات کو جانتے ہیں، ابو علی سینا سے لے کے، لیکن ایک جو آپ نے لفظ کہا نا ایسٹرولوجی، اس کو آپ اسٹرونومی کے، ہاں بس بھائی اتنا اختلاف ہے اس سے جزوی کے۔ اسٹرولوجی تو بہرحال مسلمان، آپ کو پتا پہلے شریعت محمدیہ میں ہی یہ علم نجوم کے خلاف ہے۔ ہاں اسٹرونومی کے اندر مسلمانوں کی جو دوربین وغیرہ فلکیات کے علم کے حوالے سے ہے۔ جہاں تک بلال بھائی یہ بات ہے نا بنیادی طور پہ، اگر اس بات کو آپ گہرائی میں سوچ سکتے ہیں نا، تو علامہ صاحب نے ایک بہت بڑی ریڈ لائن جو ہے نا وہ درمیان میں کھینچی ہے۔
نجومیوں میں اور سائنسدانوں میں بہت بڑی لائن ہے. زمین آسمان کا فرق ہے. ایک کہانت کے اوپر چلنے والے ہیں, ایک علم اپنی آنکھوں کے مشاہدے کے اوپر. کہانت والے زیادہ کہتے ہیں کہ اللہ رسول کا حکم جو ہے, لیکن وہ ظاہر کہان ہوتا ہے, وہ کہان ہے, وہ انہوں نے اولیاء اللہ کا جو لبادہ اڑا ہوتا ہے. اور یہ اسٹرانومی کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ مشاہدے اور تجربے کی روشنی میں آنکھوں دیکھی حقیقت بیان کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ بلال بھائی ایک چیز کو آپ کو سیگریگیٹ کرنا پڑے گا. آپ پہلے آپ سوال کرتے ہیں علم جراحی. علم جراحی جو ہے وہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے, آپ نے کہا مسلمان, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر آپ کو شاید یہ پتا ہو کہ ایک صحابی کا ناک کٹ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دی کہ یہاں پہ سلور کا ناک لگا لیا جائے, سلور کا اور سونے کا. اور یہ دانت کے بارے میں بھی روایات آپ کو علم میں موجود ہے. اور پھر جو جراحی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب صحابہ جنگوں میں زخمی ہوتے تھے, عمل جراحی منع تھا, ٹانکے لگتے تھے, ان زخموں کو بھرا جاتا تھا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں کا زخم صف کی راکھ سے بھرو. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جراحی زندہ آدمی کی مریض ہے. اور جو آپ جو دوسرا اینگل دے رہے ہیں نا, یہ بڑا آسان فہم ہے جو آپ پوچھتے ہیں, وہ پریکٹس کیسے کریں گے. ایک ماہر سرجن ہے, وہ مریضوں کا آپریشن کر رہا ہے, اس کے اوپر کسی عالم کا, اگر آپ نے پہلے کہا کہ اس کے اوپر بھی کسی نے اختلاف کیا تو ہم سمجھتے ہیں یہ اس نے بالکل ناجائز بات کی ہے, کیونکہ زندہ آدمی کی جو مصلحت ہے جان بچانے کی اولا ہے. شریعت کا ہر حکم ساقط ہو جاتا ہے جب جان بچانی ہو. شریعت کا ہر حکم ساقط ہے, چاہے منع بھی ہو نا, تو جان بچانے کے لیے شریعت کا ہر حکم ساقط ہوگا. اب اس کا پیٹ کاٹ کے, ایک سیکنڈ ہے جانا, یہ آپ یہ جو ہے نا ساقط والی بات, یہ پورا جملہ ذرا دوبارہ کر لیں تاکہ میں بعد میں اس کو حوالے کے طور پہ کہہ سکوں. نہیں, لیکن اس کے اندر آپ نے سیگریگیٹ کرنا. ایک زندہ آدمی ہے, اس کے آپریشن کا کوئی عالم یہ فتویٰ دے گا اس کا آپریشن جائز نہیں, جیسے آپ نے شروع میں کہا گائنی بھی آ گیا. یہ کس نے کہہ دیا؟ یہ تو ممکن ہی نہیں. اس بندے کی یا عورت کی جان بچانی ہے تو آپریشن بھی ہوگا, چیٹ پھاڑ بھی ہوگا, سارے احکامات ساقط ہو جائیں گے. حتیٰ کہ ہڈیوں کا کاٹنا بائی پاس کے اندر جواز ہے, جائز ہے, گردے کا ٹرانسپلانٹ جائز ہے, خون کا ٹرانسپلانٹ یہ ایک دوسرے کو دینا, یہ سب چیزیں جائز ہیں. اب یہ جو ماہر سرجن زندہ آدمی کی سرجری کر رہا ہے, اس کے ساتھ کوئی ٹریننگ نہیں ہو سکتا جو سرجری سیکھتا رہے؟ سیکھی جا سکتی ہے, سیکھتے ہیں نا, تو الحمدللہ وہ بھی ٹرینڈ ہو جاتے ہیں. دوسری بات جو مظاہری صاحب نے کی ہے نا, وہ فیبریکیٹڈ باڈیز کی بات کر رہے ہیں. آپ 3D انالیسز کی بات کر رہے ہیں. فیبریکیٹڈ باڈیز ایسی ایجاد کر لی گئی ہیں جو انسان کے اندرونی سٹرکچر کے مطابق ہوتی ہیں, جو خاص پلاسٹک اور پتہ نہیں کہ ربر مادہ دماغ سے نام نکل گیا, اس سے بنتی ہے, سلیکون کہتے ہیں شاید, تو وہ اس سے بنائی جاتی ہیں. ہارٹ, وہ اس کو باقاعدہ ڈائسیکٹ کیا جا سکتا ہے, اس کو کھولا جا سکتا ہے, اس سے یعنی ریڈنگ کے لیے ایک سٹرکچر کی ریڈنگ کرے. میں کہتا ہوں صرف ایک بات مکمل ہونے, جہاں تک زندہ کی سرجری کے حوالے سے یہ تو کرسٹل کلیئر ہے کہ جائز ہے. جہاں تک مردہ کے پوسٹ مارٹم ہے, پوسٹ مارٹم ایک ایسی چیز ہے جو جبر ہے ریاست کا ہمارے اوپر. اس لیے علماء کا یہی فتویٰ ہے کہ پوسٹ مارٹم, دیکھیں یہ علماء نے کیا کہنا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے, کہ جس طرح زندہ کی ہڈی توڑنا گناہ, اسی طرح مردہ کی ہڈی توڑنا گناہ. بالکل ٹھیک ہے. آپ زندہ کی ہڈی توڑ سکتے ہیں بغیر ادھر, اس طرح مردہ کی بھی نہیں توڑنی چاہیے. ہاں, اور دوسری بات جہاں پہ علامہ صاحب نے یہ کہا, لیکن وہ حادثے کے طور پہ, جرم کے طور پہ نہیں توڑ رہے, ہاں وہ اگلے انسان کی جان بچانے کے لیے یہ حکمت ہے نا. اس وجہ سے بعض علماء نے جو جواز کا فتویٰ دیا ہوا ہے. اب یہ دیکھیں کہ پوسٹ مارٹم بالفرض بعض علماء کے جواز کے اوپر کہ یہ تھی, اس کا تو پوسٹ مارٹم ہونا تھا, تو طالب علموں کو بھی ساتھ لے جایا جائے. یہ تو ہونا تھا, سکھا دیا, مان لی بات کہ پوسٹ مارٹم ہونا تھا, حکومت کی مجبوری تھی. اب اس کے بعد کا جو عمل ہے بلال بھائی, اس کی تو ہم مذمت کریں نا سارے مل کے, مطلب کہ احترام میت نہیں ہے. بالکل ہے. ہاں, وہ کیوں تھی ہسپتال کے اوپر, نہیں ہونی چاہیے. یہ بس بات ہے, اتنا سا جزوی اختلاف ہے کہ آپ نے کر لیا, پوسٹ مارٹم مجبوری تھی, طالب علموں کو پڑھا لیا, حکومت کے وہ ایسے پیشنٹس ہیں جن کے ساتھ حادثات ہوئے, ان کے پوسٹ مارٹم ہونے ہی ہونے تھے, طالب علموں نے بھی سیکھ لیا, کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اس کے بعد ان میتوں کو ہسپتالوں کی چھت کے اوپر ڈال کے گلنے سڑنے دیا جائے, یہ تو جانور نہیں کرتے, یہ تو جانور نہیں کرتے. اس میں بلال بھائی ایک بات میں بھی ساتھ کرنا چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں جو پوسٹ مارٹم ہے یہ بھی تکریم انسان ہے. وہ اس لیے اگر کسی بندے کو تکریم انسان سے مطلب احترام ہے اس کا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر کسی باڈی میں گولی چلی گئی, اگر آپ اس گولی کو جدا نہیں کرتے, اگر کوئی وہ جناب چھری لگ گئی, جی نہیں, وہ دوسری بات ہے. میں پہلی یعنی کہ جو بعض لوگ جو کہتے ہیں نا کہ یہ تکریم انسانی کے خلاف ہے, میں اس پہ بات کر رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ پوسٹ مارٹم جو ہے یہ تکریم انسان کے اندر داخل ہے. کون کہہ رہا ہے کہ تکریم انسان سے یہ چیز باہر ہے؟ بات علماء کہہ رہے ہیں اور کون کہہ رہا ہے؟ میں دیکھیں بعد میں قرآن و سنت کی بات, قرآن و حدیث کی بات کر رہا ہوں. یہ بات یہ ہے سر, اگر گولی چلی گئی,
اس کی وجہ سے جو اس کی باڈی کے اندر زہر پھیلے گا, جو اس کے اندر اس میں مزید باڈی میں تباہی آئے گی, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ چھری لگ گئی, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو یہ تو تکریم انسان. وہ جو دوسرے مراحل ہے نا کہ اس کے بعد اس باڈی کے ساتھ جو کچھ کیا جاتا ہے وہ صرف اس حد تک جائز ہے کہ آپ مجرم کو تلاش کرنا چاہتے ہیں, جرم کو آپ ڈھونڈنا چاہتے ہیں. تو ہوگی نہیں نا جی, تو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. باقی مسئلہ یہی ہے, باقی نہیں. لیکن یہ جو کچھ ہوا ملتان کے اندر جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ساری اس لیے یہ چیز غلط ہے نا. اچھا, جو ملتان میں ہوا نا اس کے اوپر میرے خیال میں, یہ میری ذاتی رائے ہے اور اس پہ کوئی میں کسی کو اوپر کمنٹ نہیں کر رہا, میرے خیال میں رپورٹر کو نہیں پتا تھا کہ میڈیکل ایجوکیشن کا پروسیس کیا ہوتا ہے. جب کوئی باڈی آتی ہے نا ہسپتال کے اندر تو ایک تازہ باڈی کو آپ ہسپتال میں تعلیم کے لیے نہیں استعمال کر سکتے. آپ کو اس پوری باڈی کو ایک پروسیس میں سے گزارنا پڑتا ہے. اس میں سے کیمیکل پروسیس بھی شامل ہے, اس میں نیچرل ڈرائنگ, سن ڈرائنگ جو ہے وہ بھی شامل ہے. جب تک کہ پروسیس میں سے نہ گزرے طالب علموں کے لیے وہ باڈی پریپیئرڈ نہیں ہوتی. اس لیے ہر پرائیویٹ ہاسپٹل جو ہے یہ اپنے پاس باڈی نہیں رکھ سکتا. یہ سرکاری ہسپتالوں سے کوآرڈینیشن کر کے وہاں سے باڈی, کیونکہ وہاں پہ انتظامات ہوتے ہیں, اس میں ہوم ڈپارٹمنٹ شامل ہوتا ہے. پھر جب وہ باڈی پریپیئر ہو جاتی ہے تو اگر آپ نے کبھی وہ اتفاق ہوا آپ کو دیکھنے کا, وہ باڈی جو ہے وہ اس میں سے خاص سمیل آ رہی ہوتی ہے, وہ ایک کیمیکل کی سمیل ہوتی ہے جو کہ ہم دودھ میں استعمال کرتے ہیں. کتنی عجیب بات ہے. اور پریزرویشن کے لیے بے ایمانی کی انتہا بتا رہا ہوں. دوسری بات کہ وہ جب تک وہ باڈی پریپیئر نہ ہو جائے, وہاں پہ غلطی یہ ہوئی کہ جو باڈیز پریپیئر ہو رہی تھی ان کی تقریم کمرے کے اندر ویسے نہیں ہو رہی تھی جو ہونی چاہیے. لیکن اس پروسیس کے اوپر میں واپس آ کے بات کروں گا. لیکن بلال بھائی اس میں بات یہ بھی ہے نا کہ اگر بستر میں یہ ہو چکا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر جگہ ایسا یہ نہیں ہو رہا. بات یہ ہے کہ جو جرم ہے ایسا نہیں ہو رہا, سارا یہ جو جرم ہے اس جرم کی سزا ملنی چاہیے اور جتنے بھی اس کے ذمہ دار ان کو تعلیم بھی دینی چاہیے پہلے کہ آپ یہ تقریم نہیں کر رہے. لیکن میں وقفے جا رہا ہوں, لیکن پہلے ادب کے ساتھ یہ بالکل اوریجنل واقعہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. ایک ڈاکٹر صاحبہ نے بڑا ہی مشہور ایک اسلامی جماعت کا ایک ہسپتال ہے, وہاں پہ خاتون محترم جو ہیں وہ خود بہت بڑی اسکالر ہیں, وہ سرجن بھی ہیں, گائناکالوجسٹ بھی ہیں, اور ایک مذہبی طور پہ میں ان کو 35 سال سے جانتا ہوں کہ وہ بڑی اچھی خاتون, عالمہ قسم کی عالمہ قسم نہیں عالمہ ہیں. تو انہوں نے اپنے او ٹی کے اندر, او ٹی کہتے ہیں آپریشن تھیٹر کو, او ٹی کے اندر انہوں نے تلاوت کلام پاک لگائی ہوتی تھی برکت کے حصول کے لیے, اور وہ چلتی رہتی تھی اور اس کے اوپر کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا تھا. حالانکہ بہت سی نرسیں جو تھیں وہاں پہ وہ مسلمان نہیں بھی تھیں, لیکن وہ سب لوگ اس کو سنتے تھے اور بہت ہی زیادہ احترام کے ساتھ سنتے تھے, اور کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو او ٹی کے اندر وضو کے بغیر جاتا ہو. اب وہ خاتون جو سرجری کے لیے وہاں پر آئی او ٹی کے لیے, اس خاتون نے کہا کہ جی پہلے یہ تلاوت بند کریں. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا جی بند کریں, میں جو کہہ رہی ہوں. تو انہوں نے اس کی خاتون کے کہنے پہ تلاوت بند کی. پھر اس نے جب اس کو اینتھیزیا دینا شروع کیا تو اس نے کہا بسم اللہ, اس نے کہا خبردار آپ نے بسم اللہ سے شروع کیا, آپ نے مجھے ننگا کرنا ہے اور آپ مجھے ننگا کرنے پہ بسم اللہ پڑھ رہے ہیں, اس لیے تو میں نے تلاوت بند کرائی تھی. اب مجھے نہیں پتا کہ او ٹیز کے اندر یا آئی سیوز کے اندر تلاوت لگانا بھی اب علماء کی اجازت کے بغیر ممکن ہوگا کہ نہیں. واپس آ کے پوچھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علامہ صاحب آپ کو میں نا تھوڑی دیر کے بعد اگلے سیگمنٹ میں نا آپ کو میں ایک بہت اچھی خوبصورت بات یہ بتاؤں گا کہ اسلام کے اندر جتنی بھی نہیں سیگمنٹ میں بتاؤں گا جتنی بھی ترقی اسلام میں اپنے گولڈن پیریڈ میں کی ہے نا, جس کو کہ آج یوٹیلائز کون کر رہا ہے؟ ویسٹ. اور وہ ریکگنائز کر کے, یہ نہیں کہ نہیں وہاں پہ حضرت عمر خطاب کے لاز لکھے ہیں تو حضرت عمر خطاب کا نام ساتھ اونرشپ کے اندر لکھا ہوا ہے, وہ فوجری نہیں کرتے بالکل بھی. جتنے خطے ہیں نا جہاں جہاں سے مسلمان سائنسدان نکلے, وہ خطے ایسے ہیں جن کو کہ ہم آج جو ہیں وہ زیادہ اون نہیں کرتے. میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں, اونرشپ نہیں ہے ان کی زیادہ. جن خطوں سے ہم نے اپنا دین سیکھا ہے نا, میں اس سے زیادہ نہیں بات کہوں گا, جن خطوں سے ہم نے اپنا دین سیکھا ہے وہاں سے کبھی کوئی سائنسدان پیدا نہیں ہوا. آپ کو کبھی یہ بات اچنبھا نہیں لگتی کہ مسلمان جن کی گولڈن ایج جو ہے وہ سائنس میں گزری, جن کے نبی کی حدیثیں میں آپ کو سینکڑوں میں کم از کم پیش کر سکتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں کیا کیا, سیدہ فاطمہ نے کیسے اعتماد داری کی, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت کا خون کیسے بند کیا گیا, جراحی ناک کیسے کی گئی. میں آپ کو مثال بخاری کی دے سکتا ہوں جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سائیکو تھراپی
کا جو آپ کو انڈیکیشن تھا وہ کیسے دیا. اور یہ مذاق کی بات نہیں ہے, یہ حدیث کی بات ہے, ہمیں علم نہیں ہوتا. آج ہم کھڑے ہو کر اپنے طالب علموں کو یہ کہیں کہ وہ پلاسٹک کی باڈیز پہ میڈیسن سیکھیں اور وہ ورچوئل ریئلٹی کے اندر علم سیکھیں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگلی نسل جو ہے وہ ہم سے کتنی دور ہو جائے گی؟ بلال بھائی مجھے لگتا ہے کہ ہم مکس کر رہے ہیں سبجیکٹ کو. دیکھیے جراحی, میں نے اس سے پہلے بات کی ہے کہ جراحی ایک الگ معاملہ ہے, ایک بندے کی جان بچانی ہے, بیماری کو رفع کرنا ہے, اس کے لیے آپ جراحی کا جو عمل ہے اس کے سے گزرتے ہیں, یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اس جراحی کے لیے وہ جان بچانے کے لیے جو ٹرین ہوگا آدمی, وہ بھی تو ہوگا نا. جی وہ عرض کرتا ہوں نا جی, وہ میتوں کی توہین کر کے اصل مسئلہ جو ہے ہم بات جو کر رہے ہیں پوسٹ مارٹم کی. نہیں, ہاں ایک طالب علم کے سیکھنے کی جراحی سیکھ کیسے یہ جو لرننگ ہے پلس پوسٹ مارٹم جو اس لیے ہوتا ہے کہ پوسٹ مارٹم کا تو ایک نظریہ مختلف ہے نا. آپ نے مجرم کو ٹریس کرنا ہے, آپ نے کاز آف ڈیتھ ڈھونڈنا ہے, اس میں ایک پرپز ڈفرنٹ ہے. لیکن دوسری صورت میں جو پرپز ہے وہ تعلیم ہے, وہ علم ہے, وہ آئندہ لوگوں کے لیے. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, آپ سے کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ. وہ یہ ہے کہ وقت آنا تھا. ہاں جی وہ یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں شریعت کی, جی اختلافات جو ہیں وہ مختلف اسکول آف تھاٹ کا جو ہے ایک دوسرے سے ہوتا ہے نظریاتی. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جس پروردگار نے خلق کیا تھا اس نے جو ایک پروگرام دیا, جو اس نے احکام دیے شریعت کے, اور اس نے کہا کہ ہیومن باڈی کے لیے یہ بہتر ہے, یہ طیب ہے, یہ خبیث ہے, یہ اس کے لیے فائدہ مند ہے, یہ نقصان دہ. کیا ہم جب سائنس کی بات کرتے ہیں, میں اسٹیبلش فیکٹس کی بات نہیں کر رہا, میں تھیریز کی بات کر رہا ہوں, جب ہم ان کی بات کرتے ہیں تو کیا ہم اس چیز کو مان چکے ہیں کہ یعنی پروردگار کو نہیں پتا تھا معاذ اللہ انسانی جسم کے بارے میں, اور اس نے جو احکام دیے وہ اب بالکل وہ بیکار ہو چکے ہیں. اب چونکہ سائنس آ گئی اور اب ہمیں نئی جہتیں اس کی وہ ڈھونڈنی ہیں, اور چاہے اس میں اب جتنے بھی مکاتب فکر کے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں سب واضح طور پہ یہ بات جانتے ہیں, اور سب کا یہی سٹیٹمنٹ ہے کہ جو پوسٹ مارٹم ہے, ابھی میں اس پہ بات کر رہا ہوں, پوسٹ مارٹم ہے, اس کی سوائے اس کے کہ مجرم کو ڈھونڈنا ہو یا کسی کی زندگی موقوف ہو اس کے اوپر, آپ چیر پھاڑ جو ہے وہ مرے ہوئے بندے کا نہیں کر سکتے. اس کے باوجود اس بنیاد پہ جو بحث ہے کہ جی سائنس ترقی کر گئی ہے اور سائنس یہ کر رہی ہے, اور یہ بحث نہیں ہے حضور, یہ بحث نہیں ہے علامہ صاحب. بحث یہ ہے کہ جب آپ کے کلاسیکل اسلامک اسکالرز نے اس بات کو جائز سمجھ کے یہ کام کیا, تو آج آپ ان کاموں کو ناجائز کیوں کہیں گے, یہ سوال ہے. نہیں, مجھے بتائیے کہاں انہوں نے یہ کیا, کہاں ایسا ہوا کہ جو لاشیں تھیں مرے ہوئے لوگ ان کو لا کے تو کسی جگہ پہ کیمیکل پروسیس میں سے گزارا ہو. سر میں عرض کرتا ہوں, جو کیمیکل پروسیس جس کی آپ بات کر رہے ہیں, جس کی ضرورت ہے اس تیاری کے لیے کہ جس کے بعد ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ سارا وہ کرتا ہے, اس کو لرن کرتا ہے, وہ پروسیس خود جو ہے وہ اتنا عجیب و غریب ہے. مجھے بتائیے کہاں پہ ہے ایسا, تو کیسے؟ اچھا ٹھیک ہے, پھر مان چلے میں آپ کے آرگومنٹ کو مان لیں, تو میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے ہاں جراحی جو تھی وہ ہمارے کلاسیکل اسکالر جو تھے وہ صرف سرجن نہیں تھے, وہ مذہب کی طرف بھی اتنے ہی بڑے عالم تھے جتنے وہ سرجری میں تھے, وہ فلسفی میں بھی ایسے ہی تھے. آج کا طالب علم جو ہے وہ شریعت کے ان پہلوؤں کو سامنے رکھتا ہوا تعلیم کیسے حاصل کرے گا؟ میں تو یہ گزارش کر رہا ہوں جی کہ جس وقت جو جراحی کی بات ہے یہ ہوتی رہی ہے, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, اور اسی کے تھرو لوگوں نے لرن کیا ہے. اسی کے تھرو آسمان سے کوئی علم تو نہیں لوگوں کے پاس آیا نا جی, اسی کے تھرو لوگوں نے لرن کیا ہے. جو عمل جراحی ہے اس کے تھرو لرن کرتے رہے ہیں, اور پھر اس کے اندر ترقی ہوتی چلی گئی ہے. اسٹوڈنٹس بھی بیٹھتے تھے, وہ دیکھتے بھی تھے. اب اگر آپ اس کا دروازہ کھول دیں, اصل پوائنٹ یہ ہے, اگر آپ اس کا دروازہ کھول دیں یہ کہہ کے کہ چونکہ جراحی جائز تھی اس لیے آپ چیر پھاڑ کر سکتے ہیں, تو پھر آپ جو مرضی کریں. آپ اس کو بھی چھوڑ دیں کہ چھت پہ بے حرمتی ہوئی ہے, جو پروسیس ہے جس کے تھرو گزارا جا رہا ہے, اور جو لاشیں ہیں جن کے ورثاء جو ان کے جو ولی ہیں ان کو دور دور خبر نہیں ہے, اور آپ وہ لے کے جو چاہے اس کے ساتھ کر رہے ہیں, اس پہ بات ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ آپ کے خیال میں بالکل بات ہونا ضروری ہے. آپ کے خیال میں صرف اس لاش کے اوپر سرجری کرنی چاہیے؟ میں یہ سوال کر رہا ہوں جن کے وارثین کا پتہ اور ان کی اجازت ہو. جی صرف یہ بات ابھی جو ہو رہی ہیں وہ لاوارثوں پہ ہو رہی ہیں. صرف یہ بات نہیں ہے سر, صرف یہ بات نہیں, ایک اس میں سے پوائنٹ ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے, مثلا فقہ جعفریہ میں, فقہ محمدیہ میں پوسٹ مارٹم کے اوپر واضح رولنگ ہے کہ سوائے اس کے کہ کسی کی زندگی موقوف ہو کہ آپ اس ڈیڈ باڈی کو نکالیں اور اس کو اس پروسیس سے گزاریں, آپ اس کا چیر پھاڑ نہیں کر سکتے.
یہ بالکل بے وجہ تو چیڑ پھاڑ ہو ہی نہیں سکتا نا, وہ تو بے حرمتی ہے. ہم تو موضوع گفتگو تو یہ ہے کہ وہ جو آپ نے اٹاپسی کرنی ہے وہ کسی پرپز کے لیے کرنی ہے, اس کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ جراحی سیکھنی ہے. جس شخص نے کسی کی گائنی کا سی سیکشن کرنا ہے اس نے کہیں سیکھنی ہے نا, جس نے ایک نیورو سرجری کرنی ہے اس نے کہیں سیکھنی ہے. سیکھے گا تو تھیٹر میں آئے گا. نہیں, اس میں نہیں ہو سکتی. یہ بہت بڑے گیپ کی بات کر رہے ہیں حافظ صاحب. یہ جو لرننگ کی بات, ایک سیکنڈ ٹھہر جائیے, میں اس بات کو کلیئر کر دوں. یہ جو کہہ رہے ہیں نا حافظ صاحب کہ او ٹی کے اندر سیکھا جا سکتا, نہیں, زندہ کے اوپر نہیں سیکھا جا سکتا, کیونکہ ہیڈ ٹو ٹو آپ نے مثال کے طور پہ ایک نرو کو ڈٹرمن کرنا ہے, شیٹکا آپ نے نکالنی ہے, تو آپ کیسے سیکھیں گے؟ ایک زندہ کے اوپر آپ شیٹکا نہیں کر سکتے. معاملہ یہ ہے کہ ڈیڈ باڈی پہ کیا ایک مسلمان ادارہ ایک لاش پہ یہ کرنے کی جسارت کرے, یا وہ انتظار کرے غیر مسلمان لاش کی, یا وہ اس کو کرے ہی نہ. نہیں, میں ویسے اپنا جواب دے دیا. صرف ایک پوائنٹ میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ, یہ جو اسٹوڈنٹس لرن کر رہے ہیں یہ کوئی ایڈوانس لیول کی لرننگ ہے یا ابتدائی بیسک ہے؟ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے جی. بیسک نالج ہے, بیسک انفارمیشن ہے, بیسک ٹریننگ ہے, یہ فلاں ہڈی ہوتی ہے, یہ فلاں نرو ہوتی ہے, یہ تو اب میں سمجھتا ہوں ضرورت ہی نہیں ہے. بلال بھائی میں آپ کو بات کرتا ہوں, بڑا دو ٹوک, جیسے انہوں نے دو ٹوک بات کی ہے نا, اگر آپ یہ سوال کر رہے ہیں نا کہ صرف تعلیم اور مشاہدے کے لیے لاش کو کی چیڑ پھاڑ اور ڈائسیکشن جائز ہے, کسی صورت جائز نہیں ہے. صرف تعلیم. اب آپ کا میں سوال سمجھاؤں, آپ یہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ قتل کا مسئلہ نہیں ہے, یا اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کا مسئلہ نہیں ہے, یا کسی کی جان بچانے کا مسئلہ نہیں ہے, صرف نالج حاصل کرنے کے لیے, تعلیم حاصل کرنے کے لیے کسی میت کی چیڑ پھاڑ جائز ہے کہ نہیں؟ نہیں جائز نہیں ہے. نہیں, مسلمانوں میں آئندہ کوئی سرجن نہ بنے گا. نہیں, یہ بات آپ کی کیسے بنے گا؟ یہ دیکھیں, یہ آپ کا پرسیپشن اور ہمارا پرسیپشن فرق ہے. ہماری نقطہ نظر میں, بیری اور مظاہری صاحب کی نقطہ نظر میں, جو ماہر سرجن ہے اس کے ساتھ کام کرنے والا ماہر سرجن, وہ جو ماہر سرجن بنا ہے وہ اپنی پیٹ سے تھوڑی آیا ہے. ماہر سرجن لاشوں کے اوپر پریکٹس کر کے نہیں بنا. میں آپ کو بتاؤں, اس کے ذریعے ہوتے ہیں آلٹرنیٹو تین. ایک تو زندہ, میں کہتا ہوں ایک زندہ کی جو گائنی کے آپریشن کاری ہے, ساتھ ایک نرس کھڑی دیکھتی ہے. میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں, جن کے پاس 20 سال بعد تو پھر نہیں ہوتا. اب بلال بھائی یہ عملی طور کے اوپر پریکٹیکلی جو ساتھ کھڑے ہونے والے کئی دفعہ اس سے بھی بھائی وہ ٹریننگ والے جو ڈاکٹرز ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں, وہ ایک الگ بات ہے. آپ نے شریعت کا فیصلہ. پھر دوسری بات یہ ہے کہ آبزرورشپ کرنا ایک الگ بات بتاؤ. پھر دوسری بات وہی آ گئی, کیا وہی فوق ہوتی ہے کہ عقل؟ وہی فوق ہے نا انسانی عقل سے. آپ کی عقل میں چاہے 100 خدشات آ رہے ہیں, ڈاکٹر نہیں بنیں گے ایسا نہیں ہوگا. ڈاکٹر پیدا ہوں گے, آپ 1400 سال سے ہو نہیں رہے تھے, تو اسی طرح سے ہو رہے ہیں, اسی طرح سے نہیں ہو رہے. کیسے ہو رہے بلال بھائی ایسے آپ ثابت کر دیں کہ 1400 سال سے مسلمان, پھر کیسے بنتے ہیں؟ وہی کہتا ہوں آلٹرنیٹیو طریقے ہیں. اگر ہم امپلیمنٹ کرنا چاہیں تو یہ ممکن ہے, یہ پروسیس ممکن ہے. اس کے اندر اتنی کوئی ایسی بات نہیں. جہاں پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے وہاں طالب علموں کو لے جائیں, جہاں پہ سرجریز ہو رہی ہیں وہاں طالب علموں کو لے جائیں. اور پھر پوسٹ مارٹم کا وارث موجود ہے, وہ کہے گا. دوسری بات یہ ہے بلال بھائی, آپ جیسے مظاہری صاحب نے ایک سوال کیا, میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیا ہم میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہے جو اپنے بیٹے اور بیٹی کی لاش کو یہ چیڑ پھاڑ کی اجازت دے؟ 20 ایگزامپل دے سکتا ہوں. ہم میں سے اس بات میں صرف اپنی چاروں کی بات سیکھنے کے لیے کہا ہے کہ جناب مجھے استعمال کیا جائے. اس میں بڑے بڑے مسلمان سائنسدان شامل تھے. وقفہ لے کے واپس آتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو ادباً پہلے ایک ہدیہ کر دوں, پھر آپ سے سوال کروں گا. اجازت ہے مجھے آپ سے؟ اجازت ہے, بڑی مہربانی. اجازت لینی بڑی ضروری ہے. دیکھیے, الکندی سے زیادہ پرانا مسلمان فلاسفر کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کا تعلق کہاں سے؟ ان کا تعلق ہے جناب عالی بصرہ سے. فارماکالوجی اس بندے نے ایجاد کی ہے. اب آپ کہیں کہ یہ میں کندی کو نہیں مانتا, وہ آپ کی مرضی ہے. الزواری جو ہے اس کا تعلق اسپین سے ہے. آپریٹو سرجری جو ہے یہ اس کا ایجاد کرنے والا, ایجاد کرنے سے مطلب یہ نہیں ہے مسلمانوں نے ایجاد کیے, ٹولز بھی ایجاد کیے. ایک تیسری بات, النفیس یہ سیریا سے ہے. انیٹمی, بلڈ سرکولیشن اس نے پیدا کی. کہاں سے کی؟ ہوا سے کی نہیں, جسموں کو کاٹ کے کی کہ کیا صورتحال ہو رہی ہے. پھر ابن سینا
क्लिनिकल फार्माकोलॉजी जो है वो इस आदमी की इजाद है, ये भी मुसलमान और इसका ताल्लुक ईरान से। उसके बाद जनाब अल राजी, केमिस्ट्री, बॉडी की केमिस्ट्री कैसी है, यानी कि परसेंटेज ऑफ पोटेशियम मैग्नीशियम कैसा है, ये इसके, ये कहाँ का, ईरान का। अब अमार इब्न अली इराक से, इस बंदे ने इजाद क्या किया, खुदा की कसम ये पढ़ के मैं हैरान हो गया। इसने सिरिंज बनाई वैक्यूम वाली, और कैटरेक्ट नहीं होता जो सफेद मोतिया आ जाता है, उसको कैसे निकालना है प्रेशर के साथ, ये इस बंदे की इजाद है। ये इन्होंने जिंदों पे नहीं किया, मरे हुए लोगों पे तजर्बे करके फिर जिंदों को सेहत दी। हुजूर अक़दस, अगर आज हम ये सारी चीजें कह दें जो कि हम कह रहे हैं, तो फिर आइंदा 25 साल के अंदर मुसलमान जो हैं वो डिपेंडेंट होंगे, वीजा लगवाएं और इंग्लैंड जाके अपने फोड़े की सर्जरी करवाएं, क्योंकि यहां सीखी नहीं होगी किसी ने। बिलाल भाई, इसमें चीज़ें हैं दो जो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ। पहले तो मैं अपना मौक़िफ़ वाज़ेह तौर पे दे चुका हूँ शुरू में, दुरुस्त। दूसरी चीज़ यह है कि जो शरीयत मुहम्मदी है इसके अंदर यानी बड़ी वुसअत है, हम इसको क्यों महदूद कर देते हैं। ठीक, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो फरमान बशरु वला तुनफ़िरु यस्सिरु वला तुअस्सिरु के खुशखबरियाँ देना हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला से कहा था, लोगों को मुतनफ़र न करना, आसानियाँ तलाश करना, लोगों को मुश्किलात की तरफ ना लेके जाना। बात यह है कि सारे ये जितनी बातें हो रही हैं इसके हवाले से, पोस्टमार्टम के हवाले से या दूसरे सिखाने सर्जरी के हवाले से, बात यह है कि सर बात हो रही है तकरीम इंसान की। मैं समझता हूँ कि अगर ये वाली जो सर्जरी है, अगर ये इंसान के अलावा जानवरों के ऊपर या किस जगह पे सीखी जा सकती है, मेरी बात पूरी चाहिए, वो सीखनी चाहिए, सीखी जा सकती है। जी, मैं वही ना, मैं बात पूरी। अच्छा, अगर जानवरों के ऊपर वो चीज़ सीखी जा सकती है तो जानवरों के ऊपर ही सीखनी चाहिए। अगर वो जानवरों के ऊपर वो चीज़ नहीं सीखी जा सकती या मुमकिन ही नहीं है, तो फ़मानिस्तुर्रा गैर बाग़िन वला आदिन जो है फला इस्म अलैहि, ये कुरान का वाज़ेह पैगाम है। कुरान की ना से हम इस तरफ क्यों नहीं आते। बात ये है, जिन्होंने जवाज़ का फतवा दिया वो यही कहते हैं, यही इसमें जान बचाने की मसला है। इसमें बिलाल भाई बात यह है कि जनाब वही तकरीम इंसानियत के ऊपर, मैं तो इंसान को वो एक ही नज़र से देख रहा हूँ, इंसान को एज ए इंसान को। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जो फतवा है ना वो यही है, आपने जो फरमान जारी फरमाया कि बैतुल्लाह की दीवारें गिरी, इंसान की जान जा रही हो। मसला ये है कि सर अगर वो चीज़ मुमकिन ही नहीं है और आने वाली इंसानियत की जान बचाने के लिए ये सीखना ज़रूरी है, तो अगर और कोई सूरत नहीं है तो फिर ये देखिए बिलाल भाई, ये देखिए बिलाल भाई, एक बात पता थी ना बिलाल भाई, मुझे एक बात बताइए, इन्होंने जो बात की है बड़ी अहम है। अगर ये बात है, अगर इसके बगैर सीखना, एक इससे इसका मतलब फैसला तो ईमानदारों ने, अगर बात यह है कि ये नामुमकिन चीज है, और इसमें सर अगर आप जो शेख यूसुफ कज़ावी थे, अगर आप उनको देख लें, राब्ता आलम इस्लामी को देख लें, अल्लामा बिन बाज को देख लें, ये सर इंटरनेशनल लेवल के ये इस्लाम के बड़े बड़े मजहबी जो स्कॉलर हैं, दानश्वर हैं, मुफक्किरीन हैं, दारुल कराची को पाकिस्तान में और बहुत सारे हज़रात हैं। तो मैं उनको जब देखता हूँ तो सर ये सारा कुछ उन्होंने लिखा हुआ है सर। और दूसरी बात है बिलाल भाई, जहां तक एक बात मैं और कहता हूँ, आपको मिसाल देता हूँ आपके हक में, जहां तक आम जिराही की बात है ना, जैसे आपने कहा कि पहले शायद किसी ने ऐसी बात की है, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जिराही अमले जिराही कैसे होती रही है, मैं आपको याद आ जाएगी। कपिंग, हिजामा क्या है, काट से लगा के खून निकालना, यानी वो तो बकायदा चीड़ फाड़ है ना उसको, तो इसका मतलब है इसका जवाब जिंदा के ऊपर मौजूद है। आज भी कोई नहीं है, कोई नहीं है सर, ये जो हजामा के जाता है इसका आज भी मुतबादल कोई नहीं है। के लिए एक बात, क्योंकि हम जब ये बात करते हैं ना कि हमने डेड बॉडी के ऊपर सर्जरी सीखनी है, बच्चों को कहते तकरीम खराब होगी। अगर कोई शख्स जाके ना आज भी किसी रिकग्नाइज मेडिकल कॉलेज की मैं बात करूं, मिसाल के तौर पे आप सर्विसेज जाएं, आप जिना जाएं, आप मेयो हॉस्पिटल जाएं, आप वहां पे डिसेक्शन हॉल जब देखेंगे ना, डिसेक्शन हॉल क्लास के बाद लॉक होते हैं। तकरीम का ये मामला है कि बाकी सारे हॉल खुले होते हैं, वो हॉल नहीं खुले होते। किसी डेड बॉडी के ऊपर कोई तालिब इल्म जुर्रत नहीं कर सकता, ये 2 साल पढ़ते हैं एनाटमी, ग्रेज एनाटमी 2 साल पढ़ते हैं, जुर्रत नहीं कर सकता कि वो बॉडी को किसी तरीके से गलत चूंटी भी कर दे। इसमें एक छोटी वजह, ये बात उनके ईमान की नहीं है, ये बात उनके एकेडमिक्स के एथिक्स की है। वो जब इतनी एहतराम करते हैं और सीखते हैं तो हमें भी रास्ता देना चाहिए। मैं इसमें एक छोटी सी बात ऐड करना चाहता हूँ। बात यह है कि जो लोग इसके मानीन हैं, यानी इससे रोकते हैं और इसको इंसानी हुर्मत में लेकर वो जो रिवायत पेश करते हैं ना कि हड्डी नहीं तोड़नी, वो जो मुसला किया गया, उसकी जमानत की गई, हदीस मुबारक में जो उसको रसूलुल्लाह का फरमान है ना। अच्छा बात पता क्या सर,
وہ کہتے ہیں نہ سیکھیں، ختم کر دیں، بند کر دیں میڈیکل کالجز کو، آئندہ کوئی ڈاکٹر سن لیں نا، میں وہی یہاں بیٹھ کے لڑتے ہیں یار، میں وہی بات کرنے لگا ہوں، وہی بات سن لیں. بات یہ ہے کہ اگر محدثین کو دیکھا جائے، حدیث مبارکہ کو اگر دیکھا جائے نا، بات یہ ہے کہ ہم دیکھنا کہ وہ اس تناظر میں اور اس تناظر میں، اس دور میں اور اس دور میں، سر وہ مسئلہ پتہ کیوں ہوتا تھا؟ وہ سیکھنے سکھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا، وہ جنگوں کے اندر ہوتا تھا، اور اس کے پیچھے عداوت ہوتی تھی، اس کے پیچھے نفرت ہوتی تھی. سر وہ جو سر میں بات اپنی کمپلیٹ کر رہا ہوں. اس دور میں جو مسئلہ کیا جاتا تھا، جو ہڈی توڑی جاتی تھی، وہ سیکھنے سکھانے کے لیے نہیں، وہ ظلم اور بربریت کے لیے تھی، گھوڑے چلائے جاتے تھے. اور سر یہاں پہ جو ہڈی توڑی جا رہی ظلم اور بربریت نہیں ہے، یہ سیکھنا سکھانا علم ہے. تو پھر ہم سر اس میں اس کے ساتھ اس کو کیسے کیوں دے بلا رہے سکتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے. مجھے کھانے پہ بلائیے گا اسی خوشی میں آپ. شریعت کا مزاج ہے نا، ویسے میں ایک جنرلی کلیہ بتانا ضروری ہے تاکہ لوگوں کا کنسیپٹ بھی کلیئر ہو. بنیادی طور پہ یہ جو علاج معالجے کا باب ہے نا، یہ مفتوح ہے، یہ کھلا ہوا ہے. اس میں ممانعت ہوگی ایک تو شرک کی، دوسرا جن امور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، ورنہ ہر چیز جائز ہے. ایک عالم جو ہے، یہ تینوں سے جواب لوں گا اس کا. ایک عالم دین جو ہے، اور عالم دین ہے کیونکہ وہ ہمارے ساتھ پبلک اپیئرنس دیتا ہے سارے کو، ان کی ذمہ داری ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کسی کافر کو، غیر مسلمان کی جسم کو استعمال کریں اس کام کے لیے، مسلمان کے جسم کو استعمال. ان کا فتویٰ مساوی ہونا چاہیے تھا. اکرام انسانیت اگر ان کا موضوع تھا نا، اگر کسی بندے یہ بات کتنی ہلکی ہے، ہلکی پھر ہلکی ہے. یہ ان کا ترادو ہے. مجھے تھوڑا سا موقع دیجئے. میں نے ایک سوال کیا تھا جی کہ یہ جو لرننگ کا پروسیس ہے، اس کے اندر یہ ابتدائی لرننگ ہے یا کوئی ایڈوانس لیول کی لرننگ ہے؟ کوئی جینیٹک انجینئرنگ سیکھی جا رہی ہے؟ مطلب کیا سیکھا جا رہا ہے؟ جو گریز انیٹمی ہے نا، اس کتاب کو 50 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں. گریز انیٹمی میں آج کل نیا ایڈیشن، صرف نئی صفحے کی پبلیکیشن آتی ہے. انیٹمی میں چینج نہیں آیا، وہ بنیادی ہے، لیکن حتمی بھی وہی ہے، کیونکہ انسان کے جسم میں تبدیلی نہیں نا آئی. جہاں پہ جو نرو ہے وہ وہیں پر آج کل ہے. کہ ڈیل آپ نے کرنا ہے، یہ بڑا اہم پہلو، وہ بنیاد بھی ہے اور وہ اس کا سردار بھی ہے. میں سمجھ گیا ہوں جی. ڈیل آپ نے کرنا ہے زندہ انسانوں کو، جی. لرننگ آپ کر رہے ہیں مرے ہوئے انسانوں پہ. پہلے تو یہ کنیکشن کچھ سمجھ میں نہیں آتا. کیوں؟ میں کہتا ہوں آپ نے بڑی منطقی بات کہی. کیوں؟ دونوں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ اس لیے کہ ایک جو باڈی ہے، جب آپ اسے کاٹتے ہیں، ایک مرا ہوا بندہ، ٹھیک ہے، اس کا کیا ریئیکشن ہے؟ اس کے اندر جو مطلب بلڈ چل رہا ہے، فار ایگزامپل آپ بلڈ کو اسٹڈی کر رہے ہیں کہ بلڈ کا ریئیکشن کیا ہے جب کوئی وین کٹتی ہے تو بلڈ کا یقین کریں یہ بات جو ہے نا، یہ بالکل مناسب نہیں. اور میڈیکل اسٹوڈنٹ ہمیں دیکھ کے نا ہنسیں کہ مجھے بات کمپلیٹ کر لینے دیں سر، بات کمپلیٹ کر لینے دیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو وہاں پہ لاشوں کو کاٹ کے پڑھایا جا رہا ہے، اس کے اندر کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ وہی چیزیں ہیں، وہی چیزیں زندہ پہ بھی ہو سکتی ہیں. صرف سمجھنا ہے. نہیں ہو سکتی. زندہ لوگوں کو کیسے اتنا کاٹ سکتے ہیں؟ زندہ لوگوں کو جب کاٹتے ہیں ان کا سر ریئیکشن. اس میں ایک بات میں ہڈیاں بتانی ہے آپ نے کہ یہ فلاں ہڈی ہے، یہ فلاں آرٹری ہے، یہ فلاں وین ہے. میں روایت نہیں پڑھتا، صرف تھوڑا سا اس کو جیسے کہتے ہیں نا ٹچ دے رہا ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی نے آ کے اپنے کھجوروں کے متعلق، باغ کے متعلق پوچھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیوند کاری کا کہا. تو جب اس نے وہ سارا کچھ کیا تو اس کے بعد اس نے دیکھا فصلیں خراب ہوئیں، پھر آ کے کیا کہا؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو اجازت دی، یہ جو لیکن جملہ بھی بتایا نا ساتھ کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا تم یہ بہتر جانتے ہو. اچھا اس میں یہ ہے سر سنیں، وہ جو روایت ہے نا، میں صرف ایک حدیث مبارکہ میں یہ سارا موضوع کلیئر کر رہا ہوں کہ اس ایک حدیث مبارکہ سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ علماء کرام جو ہیں، جو اس معاملے کے جو اسپیشلسٹ ہیں، ان سے مشورہ لیں، اور ساتھ دوسری بات ان سے مشورہ بھی لیں، اور دوسری چیز دیکھیں کہ تکریم انسانیت اس کے کرنے میں ہے کہ نہ کرنے میں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے. ظاہر ہے بات جو ہے وہ حتمی طور پہ کہیں بھی ختم نہیں ہوتی. میری درخواست یہ ہے کہ جب بھی کوئی بچہ درس نظامی کرے تو خدا کے واسطے اس کو بیولوجی کی بنیاد ضرور پڑھائیں، تاکہ اس کو پتہ ہو کہ وہ جو بات کہہ رہا ہے بیولوجی کی طرف سے، وہ اس کا پس منظر، پیش منظر کیسا ہے. اپنا مذاق ہم نے نہیں بنوانا.